बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। खौफ और तजस्सुस में लिपटी एक जिन की पुरअसरार कहानी, एपिसोड नंबर 4। दरवाजा खुलते ही काशिफ का शातिर चेहरा नमूदार हुआ। उसने अजीब सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाकर अवैस और एनी की तरफ बारी बारी देखकर कहा, चलो एनी, तुम्हारा काम शुरू हो रहा है। काशिफ, तुम ठीक नहीं कर रहे। अवैस जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हारे अंदर एहसास नाम की कोई चीज है क्या? ये बात मुझे मेरा बाप भी कहता था कि तुम ठीक नहीं कर रहे, बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। मेरा बाप सादा आदमी था। जो काम मैं कर रहा हूँ इसमें अंजाम आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं अपना खेल बड़ी चालाकी से खेलना जानता हूँ। वो ढीठपन से बोला। बुरे काम का अंजाम साए की तरह साथ जुड़ा रहता है। जब वो सामने आता है तो हर चालाकी एक तरफ रह जाती है, अवैस ने कहा। तब वो अपने और बुरे अंजाम के सामने ऐसे ही खड़ा होता है जैसे कोई बंद गली में आ जाए। मैं इस वक्त कोई लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया। एनी, मेरे साथ चलो, वो बैग वसूल करो और फिर अपने शोहर को लेकर यहाँ से जहाँ जाना चाहो चले जाओ। काशिफ ने हाथ झटका। तुम एनी को नहीं ले जा सकते। अवैस उसके सामने खड़ा हो गया। तुम हमें इस जगह से जाने दो। बहस का कोई फायदा नहीं, वक्त जाया करने वाली बात है और हमारे पास वक्त कम है। काशिफ के लहजे में इत्मीनान था। दोस्ती के नाम पे धब्बा मत बनो। अवैस आग बगूला हो गया। बंद करो अपनी ये बकवास। अचानक से काशिफ का लहजा दुरुस्त हो गया। उसके साथ ही उसने किसी को आवाज दी और दो हट्टे कट्टे आदमी हाथ में असलहा लिए अंदर आ गए। काशिफ ने एक को हुक्म दिया, हटाओ इसको एक तरफ, और अगर ये कोई गड़बड़ करे तो तुझे इजाजत है कि इसे गोली से उड़ा देना। अवैस उसी जगह रुक गया। एक ने उसके सर पर अपने रिवॉल्वर की नाल रख दी थी। एनी खौफजदा हो गई। चलो मेरे साथ, और ये बात याद रखना कि इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। तुमने कोई भी गलत हरकत की तो मेरे एक फोन कॉल से अवैस की खोपड़ी उड़ जाएगी, काशिफ सफाकी से बोला। एनी ने अवैस की तरफ देखा और वो काशिफ के साथ चल पड़ी। उनके जाते ही दरवाजा बंद हो गया। जिसने अवैस के सर पर अपने रिवॉल्वर की नाल टकाई हुई थी उसने अवैस को धक्का दिया और अवैस गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठ गया। अवैस लाचार देखता ही रह गया था। कुछ देर के बाद वो दोनों भी कमरे से बाहर निकल गए। कुफल में चाबी घूमने की आवाज अवैस को साफ सुनाई दे रही थी। अवैस बेबसी से अपनी जगह से उठा और किसी लाचार की तरह कमरे में इंतहाई गुस्से से टहलने लगा। एनी को गाड़ी में ही काशिफ ने बहुत कुछ समझा दिया था। एक एक बात उसके कान में डाल दी थी। एक मोबाइल फोन उसे दे दिया था। काशिफ की हिदायत पर एनी ने मोबाइल फोन के हेडफोन की तारें अपने कानों को लगा ली थी। उसका ध्यान अवैस की तरफ था। उसका दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रोए, लेकिन रोना कोई हल नहीं था। उसकी कार के शीशे से आते एनी ने एक आध बार ही सामने स्क्रीन से बाहर झांका था। चलती हुई कार कहाँ जा रही है उसे कुछ मालूम नहीं था। जब कार शहर में दाखिल हुई तो एनी की निगाह सामने पड़ी और वो चूंकि क्योंकि वो उसे इसी के शहर में लेकर आए थे, कार की ब्रेक शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर लगी। कार में एक ड्राइवर, उसके साथ एक आदमी, पीछे काशिफ और साथ एनी बैठी हुई थी। एनी ना तो भाग सकती थी और ना ही शोर मचा सकती थी, क्योंकि उसकी किसी भी ऐसी हरकत से अवैस की जान को खतरा हो सकता था। इसलिए वो बिना पर के परिंदे की तरह उनके पंजे में कैद थी। काशिफ का मुसलसल किसी के साथ फोन पर रब्ता था। उसे कोई ना कोई हिदायत में रही थी। बाहर मुकम्मल अंधेरा छा गया था। मुसाफिर स्टेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, क्योंकि कुछ देर के बाद उस जगह से एक ट्रेन मुसाफिर को लेकर रवाना होने वाली थी। यकदम काशिफ ने फोन सुना और फिर एनी की तरफ मुतवज्जे हुआ। जो कुछ मैंने कहा वो तुम्हें याद है ना? मैंने पूछा। वो तुम्हें याद है ना? हाँ, एनी ने छोटा सा जवाब दिया। ये भी याद है कि मेरे आदमी तुम्हारे इर्द गिर्द होंगे, जिनकी शक्ल तुम नहीं जानती लेकिन वो तुम्हें जानते हैं, और हमारी नजर भी तुम पर रहेगी। काशिफ का लहजा दुरुस्त था और उसकी निगाहें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। हाँ, एनी ने इस बार भी मुख्तसर जवाब देते हुए असबात में सर हिलाया। जैसा कहा है वैसा करना, और फोन पर जो भी तुम्हें हिदायत मिले वैसा करती जाना, काशिफ ने कहा। एनी चुप रही। काशिफ ने फिर कहा, तुमने सुना कि मैंने क्या कहा है? हाँ, एनी ने जवाब में सर हिलाया। काशिफ ने एक हल्का नीले रंग का कोट एनी को दिया और कहा कि वो इस कोट को पहने।
اب اینی نے کوٹ پہنا تو اس کی ایک جیب میں اس کے کہنے پر اس نے موبائل فون رکھ دیا۔ وہ دونوں بیک وقت کار سے باہر نکلے۔ وہ ریلوے اسٹیشن کے اندر جانے لگے۔ چلتے چلتے دونوں میں فاصلہ ہو گیا۔ اینی آگے اور کاشف پیچھے چلنے لگا۔ کاشف کی رفتار کم ہوتی جا رہی تھی اور اینی اپنی چال چلتی جا رہی تھی۔ پلیٹ فارم پر ٹرین کھڑی تھی۔ مسافروں کا جم غفیر تھا۔ جس جگہ اینی کو رکنے کا حکم تھا وہ اس جگہ رک گئی۔ اسد اس سے کچھ فاصلے پر لکڑی کے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اینی اسے دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن وہ اسد کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ اسد کے ہاتھ میں موبائل فون تھا اور اس کی انگلیاں تیزی سے اس پر حرکت کر رہی تھی۔ وہ بڑے اطمینان اور ہوشیاری سے اپنا کام کر رہا تھا۔ اس کی تیز نگاہیں دائیں بھی گھوم رہی تھی۔ 10 منٹ کے بعد ایک بڑی اور مہنگی کار ریلوے اسٹیشن سے باہر رکی۔ اندر سے ایک 40 سال کے لگ بھگ عمر کا شخص باہر نکلا جس کا نام امجد تھا۔ اس کی آنکھوں پر سفید چشمہ تھا، شیو بڑی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ وہ برق رفتاری سے ریلوے اسٹیشن کے اندر بھاگتے ہوئے جانے لگا۔ امجد کو ریلوے اسٹیشن کے اندر موجود بک سٹال کے پاس رکنے کا حکم تھا۔ وہ اس جگہ جا کر رک گیا۔ اس کی متلاشی نگاہیں دائیں بائیں گھوم رہی تھی۔ اس کے اندر کا اضطراب اس کے چہرے سے واضح تھا۔ سارا پلیٹ فارم مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ چلتے ہوئے کندھے سے کندھا ٹکرانے والی بات تھی۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر کاشف کا ایک ساتھی کھڑا تھا۔ اس نے چور نگاہوں سے امجد کی طرف دیکھا اور پھر ایک طرف چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد امجد کو موبائل فون پر کال موصول ہوئی۔ ہیلو، امجد نے موبائل فون کان سے لگاتے ہی کہا۔ بائیں طرف دیکھو، لہجہ دھمکانا تھا۔ امجد کا چہرہ بائیں طرف گھوم گیا۔ ہاں، دیکھ رہا ہوں۔ وہاں ایک لڑکی کھڑی ہے جس نے ہلکے آسمانی کلر کا کوٹ پہنا ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ امجد نے اتنے مسافروں میں ہلکے آسمانی کلر کا کوٹ زیب تن کیے لڑکی کو تلاش کیا جو بینچ کے پاس ہی دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ ہاں، مجھے نظر آ گئی۔ تم اکیلے ہی ہو نا؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں، میں اکیلا ہی آیا ہوں، امجد نے اعتماد سے جواب دیا۔ کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہو نا؟ ہمیں اپنے باپ کی زندگی عزیز ہے، امجد نے جلدی سے جواب دیا۔ یہ بریف کیس اس لڑکی کو دے آؤ، اسے حکم ملا، وہ ہماری ساتھی ہے۔ لیکن میرے والد صاحب، امجد نے پوچھا۔ یہ بریف کیس دو گے تو وہ بھی مل جائیں گے، دوسری طرف سے آواز آئی۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ادھر میں پیسے دوں گا اور تم مجھے، امجد نے کہنا چاہا۔ میں نے کہا نا کہ تمہارا باپ بھی انہی مسافروں میں کسی جگہ بیٹھا ہے۔ بریف کیس دو گے تو میں بتا دوں گا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ وقت ضائع مت کرو اور بریف کیس اس لڑکی کے حوالے کر دو۔ اسی وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تمہارا باپ کہاں ہے۔ اس کا لہجہ تیز اور غصیلا ہو گیا تھا۔ اوکے، لاچار، امجد نے کہا۔ ماتھے سے اپنا پسینہ رومال سے صاف کیا اور اس لڑکی کی طرف چل پڑا۔ امجد اس لڑکی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ایکسکیوز می، وہ لڑکی گھومی اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی چونک پڑے۔ امجد نے حیران کن لہجے کو دھیما رکھتے ہوئے کہا، تم؟ سر، آپ؟ لڑکی بھی اچانک اپنے باس کو دیکھ کر چونکی۔ وہ لڑکی ان کے آفس میں کام کرتی تھی۔ تم ہو؟ امجد کی حیرت کم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم۔ سر، میری خالہ اور کزنز واپس کراچی جا رہی ہیں، ہم انہیں الوداع کہنے کے لیے آئے ہیں، امجد کی بات نہ سمجھتے ہوئے لڑکی نے بتایا۔ خالہ؟ امجد اس کی بات سن کر اور بھی چونکا۔ مان اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے جلدی سے فون اپنے کان کو لگایا۔ ہاں؟ تم کس لڑکی کے پاس چلے گئے ہو؟ یہ وہ لڑکی نہیں، وہ کچھ آگے کھڑی ہے اور اس کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے تیز لہجے میں کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی امجد کی نگاہیں اس طرف گھوم گئی۔ اس نے اینی کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ واضح نہیں ہوا تھا۔ اس کا دھیان ہلکے نیلے رنگ کے کوٹ کی طرف تھا۔ سوری، مجھے جلدی ہے، امجد نے اس لڑکی سے کہا اور اینی کی طرف چلنے لگا۔ سر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ لڑکی نے سوال کیا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، امجد نے اینی کی طرف نگاہیں مرکوز کیے جواب دیا۔ سر، مجھے جلدی ہے، تم اپنا کام کرو، امجد نے گھوم کر اسے ڈانٹا۔ اس کا لہجہ دھیما تھا لیکن اس کی بے چینی عیاں تھی۔ سر، میں وہ بتانے لگی تھی، اچانک لڑکی کہتے کہتے رکی۔ کیا بتانے لگی تھی؟ امجد نے پوچھا۔ میری بہن نے آپ کے فادر کو دیکھا تھا، اس نے مجھے ابھی بتایا کہ میرے بگ باس انتظار گاہ میں بیٹھے ہیں، لڑکی نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ اس کی بات سن کر امجد چونکا۔ کتنی دیر ہوئی ہے اسے دیکھے ہوئے؟ امجد نے ہولے سے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک دوسرا موبائل فون نکالا اور ایک نمبر کو ایک ہی پش میں ڈائل کیا۔ پہلی ہی بیل کے ساتھ فون دوسری طرف سے کسی نے اٹھا لیا۔ امجد جلدی سے بولا، انتظار گاہ میں میرے فادر بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے یہی بتا رہی ہو نا؟ اس کے ساتھ ہی اس نے فون کاٹ کر جیب میں رکھا۔ ٹھیک اسی وقت اس کا فون پھر بجا۔ ہیلو، امجد نے پہلے والا موبائل فون کان کو لگا کر کہا۔ تم اس کے پاس جا کیوں نہیں رہے؟ وہ سیخ پا ہو کر بولا۔ ہاں جا رہا ہوں، امجد نے اسبات میں گردن ہلائی اور لڑکی کی طرف دیکھے بغیر وہ اینی کی طرف چل پڑا۔
اینی کا دل بڑے زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے فون کال موصول ہو چکی تھی کہ ایک شخص اس کی طرف بریف کیس لے کر بڑھ رہا ہے، جبکہ امجد نے کال کر کے جسے اطلاع دی تھی وہ 3 آدمیوں کے ساتھ انتظار گاہ کی طرف تیزی سے جا رہے تھے۔ اویس سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اچانک اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ وہ چونکا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور کان کو لگا کر بولا، مسٹر شمک، تمہارا نام مسٹر اچانک ہونا چاہیے۔ ایک کام کرو۔ دوسری طرف سے اس کی محسوس آواز ابھری، میری بات سنو۔ اویس بے چینی سے بولا، تمہاری بات سے زیادہ میری بات اہم ہے۔ اس کمرے میں ایک ریوالور ہے، اسے تلاش کرو۔ 27 منٹ میں تلاش کر لینا ورنہ 28واں منٹ تمہاری موت کا پیام ہوگا۔ اس کی آواز پر اسرار ہو گئی۔ ہم نے یہ کمرہ پہلے ہی تلاش کیا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں، اویس نے بتایا۔ اس کمرے میں ایک ریوالور ہے۔ شمک اپنی بات پر قائم رہا، لیکن کہاں ہے؟ مجھے پتا ہوتا تو یہ بتا دیتا، لیکن اس کمرے میں ایک ریوالور کی موجودگی ہے۔ شمک پھر بولا، کہاں تلاش کروں اسے؟ اویس نے کمرے میں اپنی نگاہیں گھما کر دیکھا۔ تمہارے پاس 26 منٹ رہ گئے ہیں، شمک نے کہا اور رابطہ ختم کر دیا۔ اویس نے موبائل فون اپنی جیب میں رکھا اور سب سے پہلے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ وہ کس طرف سے کمرے کی تلاشی لینا شروع کرے۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور جس نے اس کے سر پر اپنے ریوالور کی نال رکھی تھی وہ نمودار ہوا۔ اویس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس آدمی نے پہلے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر پوچھا، تم کسی سے باتیں کر رہے تھے؟ یہاں میرے سوا کون ہے جس سے میں باتیں کروں؟ اویس نے الٹا سوال کر دیا۔ تمہارے پاس کوئی موبائل فون ہے؟ اس نے سوال کیا۔ تم لوگ میرے موبائل فون سے سم کارڈ اور بیٹری نکال کر لے جا چکے ہو، اویس نے کہا، چاہو تو پھر دیکھ لو۔ ابھی مجھے اس دروازے کے ساتھ لگے آدمی نے اطلاع دی کہ تم کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ آدمی مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ اپنے سے بول رہا تھا، اس کمرے میں اپنی بے بسی پر چیخ رہا تھا۔ اویس آگ بگولا ہو گیا۔ کوئی گڑبڑ مت کرنا ورنہ گولی مار دینے کا حکم ہے، اس نے دھمکی دی۔ جانتا ہوں میں، اویس نے برا منہ بنایا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ دروازہ بند کر کے یہاں سے چلا جائے۔ سوئی گھوم رہی تھی اور وقت گزر رہا تھا۔ وہ آدمی دروازہ بند کرنے لگا تو اچانک رکا۔ اویس کے پاس ریوالور تلاش کرنے کا وقت بہت کم تھا اور وہ تھا کہ اس کا شک دور نہیں ہو رہا تھا۔ اس آدمی نے مشکوک نگاہوں سے پورے کمرے میں دیکھا اور پھر اویس کو گھورنے لگا۔ اویس اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس کے بعد اس نے باہر نکل کر دروازہ لاک کیا۔ اویس کچھ دیر تک اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس کے بعد اس نے کمرے کے ایک طرف سے ریوالور کی تلاش شروع کر دی۔ اینی نے اس آدمی کا جائزہ لیا جو اس کے سامنے ہاتھ میں بریف کیس لیے کھڑا تھا۔ امجد نے ایک نظر اینی کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا دھیان اپنے موبائل فون کی طرف تھا۔ اسے اپنے بھائی کی کال کا انتظار تھا جس کو اس نے اطلاع دی تھی کہ اس کا والد انتظار گاہ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے۔ امجد کا فون بجا۔ اس نے فوراً ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بریف کیس اس لڑکی کے حوالے کر کے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ جی بہتر۔ امجد نے وہ بریف کیس اینی کی طرف بڑھایا۔ اینی کا فون بھی آن تھا اور اسے کہا جا رہا تھا، اس سے بریف کیس لے کر بالکل پیچھے چلی جاؤ۔ بینچ خالی ہے، بریف کیس کھول کر دیکھو کہ اس میں رقم موجود ہے یا نہیں۔ اینی نے جواب دینے کی بجائے امجد سے بریف کیس لیا اور ہدایت کے مطابق پیچھے چلی گئی۔ بینچ پر براجمان ہوتے ہی اس نے بریف کیس کھولا۔ اندر نوٹوں کی گڈیاں طے برتے رکھی ہوئی تھی۔ اس کے فون سے پھر آواز آئی، کیا اس میں پیسے ہیں؟ ہاں اس میں پیسے ہیں۔ بریف کیس بند کرو اور ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلو۔ دوسری ہدایت ملی، جتنی تیز چل سکتی ہو چلو۔ اینی نے بریف کیس بند کیا اور جانے کے لیے باہر کی طرف بڑھی۔ امجد کو ابھی تک اس کے بھائی کا فون نہیں آیا تھا۔ وہ فوراً اینی کی طرف لپکا، مائی فادر۔ اینی نے اس کی بات کو کوئی جواب نہ دیا اور وہ خارجی دروازے کی طرف چلتی رہی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ گھبراہٹ سے اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی وہ سینے کے پنجرے سے باہر نکل آئے گا۔ ایکسکیوز می، امجد نے پھر پیچھے سے اینی کو مخاطب کیا۔ اسی اثنا میں اس کا موبائل فون بول پڑا۔ دوسری طرف سے غصے سے بولا گیا، تم اس لڑکی کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ اسی جگہ رک جاؤ۔ مائی فادر، امجد محض اتنا ہی بولا۔ یہاں سے سیدھے چلے جاؤ، سامنے کیبن آئے گی، وہاں تمہیں وہ شخص مل جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ امجد نے سوچا کہ یہ شخص کیبن کا کہہ رہا ہے، جبکہ اس کے آفس میں کام کرنے والی لڑکی کی بہن نے اس کے باپ کو انتظار گاہ میں دیکھا تھا۔ کیبن اور انتظار گاہ ایک دوسرے کی مخالف سمت میں تھی۔ کیا اس نے غلط بتایا تھا؟ اسی لیے اس کے بھائی کا فون نہیں آیا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کا دوسرا موبائل فون پھر بجا۔ اس نے فوراً ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے اس کے بھائی کی آواز تھی، فادر مل گئے ہیں، ایک آدمی بھی قبضے میں کر لیا ہے۔ سب ٹھیک ہے؟ امجد نے اینی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اینی تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، اب تم کارروائی کر سکتے ہو، اس کا بھائی بولا۔ امجد نے فون بند کیا، پھر اس نے سادہ کپڑوں میں اس کے دائیں بائیں پھرتی ہوئی پولیس کی طرف دیکھا۔
جو اس کے ساتھ ہی وہاں آئے تھے اور وہ ان کے چہرے سے آشنا تھے۔ امجد نے اینی کی طرف اشارہ کیا اور جی ہاں پکڑو اسے۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ اینی کو لگا جیسے اس لیے کہا گیا ہے۔ وہ چلتے ہوئے پلٹی، 3 آدمی اس کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اینی بھاگتے جا رہی تھی۔ اینی سے کچھ فاصلے پر اسد جا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اینی بھاگ کھڑی ہوئی ہے اور امجد نے بھی اسے پکڑنے کا کہہ دیا ہے، وہ سمجھ گیا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ بھی بھاگنے کے انداز میں چلنے لگا اور اپنے موبائل فون کو کان سے لگایا۔ کیا ہوا؟ اس نے اینی کو پکڑنے کے لیے کیوں کہہ دیا؟ الو کا پٹھا میرا فون نہیں اٹھا رہا، اس کے باپ کے ساتھ جو ہمارا آدمی تھا میں اسے فون کرتا ہوں، وہ اسے گولی مار دے۔ ہمارا شک ٹھیک نکلا، یہ پولیس لے کر آیا تھا۔ تم کسی طرح اینی سے وہ بریف کیس لو، باقی جو کچھ ہوگا بھاڑ میں جائے۔ جو کرنا ہے کرو، میں بریف کیس اینی سے لینے کی کوشش کرتا ہوں، اسد نے کہا اور موبائل فون اپنی جیب میں ڈال کر بھاگنے لگا۔ اینی بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، اس کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ اس کے پیچھے 3 آدمی بھاگ رہے تھے جبکہ اسد ایک طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ اینی سے بریف کیس چھین کر بھاگ جانے کی فکر میں تھا۔ اینی پہلے ہی ڈری تھی، اس آفت سے وہ اور بھی ڈر گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی خارجی دروازے کی بجائے سامنے کراسنگ پل کی طرف بڑھی۔ وہ تیزی سے اس کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہاں بہت زیادہ رش تھا کیونکہ ابھی دوسرے پلیٹ فارم پر جو ٹرین آئی تھی اس کے تمام مسافر اسی پل سے نیچے اتر رہے تھے۔ اینی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کس طرف بھاگنا ہے، کس طرف جانا ہے، بس وہ بھاگ رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے مسافروں کو دھکا دے کر راستہ بنا رہی تھی۔ وہ 3 آدمی کافی پیچھے تھے جبکہ اسد تقریباً اینی کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ دونوں ہجوم کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ وہ اوپر پل پر پہنچ چکے تھے۔ ہجوم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہی اسد نے بریف کیس پکڑ کر اپنی طرف چھیننا چاہا، اینی کو لگا جیسے اسے پکڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس نے اسد کا چہرہ پوری طرح سے نہیں دیکھا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں بریف کیس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اسے اسد کو پوری قوت سے ایک طرف دھکیلا۔ اسد اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ یکدم یہ دیکھ کر مسافر بھی اپنی جگہ رک گئے۔ اینی اسے دھکیلتی جا رہی تھی کہ یہ پتہ ہی نہ چلا کہ کب پل ختم ہو گیا اور وہ اسی زور میں پل سے نیچے جا گرا۔ اسد چیختا ہوا نیچے آیا اور جو ہی وہ فرش پر گرا اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اینی نے دہشت ناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بریف کیس نیچے پھینک کر وہ اندھا دھند پل کی دوسری جانب دوڑنے کے لیے بھیڑ کو چیختی ہوئی بھاگتی۔ مسافر خوفزدہ نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اویس کمرے کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی کونا کھدر اس نے نہیں چھوڑا تھا، لیکن اسے کہیں بھی ریوالور نہیں مل رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار تلاش کر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی گھڑی پر وقت بھی دیکھ رہا تھا۔ اس تلاش میں 25 منٹ گزر گئے۔ تلاش کے لیے اس کے پاس 2 منٹ باقی تھے۔ شمک نے اسے بتایا تھا کہ 28ویں منٹ میں وہ گولی کا نشانہ بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی موت اور زندگی میں محض 2 منٹ حائل تھے۔ وہ اور بھی تیزی سے ریوالور تلاش کرنے لگا۔ اس کا ماتھا پسینے سے تر ہو رہا تھا اور بےتابی پورے جسم میں خون کے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ کاشف نے جب اس آدمی سے رابطہ کیا جو امجد کے باپ کے ساتھ اس جگہ بیٹھا تھا تو آگے سے فون کسی اور نے سنا۔ کاشف کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بازی پلٹ گئی ہے اور پھر جب اسد پل کے نیچے سے گرا اور اندوناک موت سے دوچار ہو گیا تو یکدم اسے لگا جیسے برے کام کے جس انجام سے وہ بے خبر تھا وہ اچانک آ گیا تھا۔ اس نے اس جگہ سے بھاگنے سے پہلے اویس کی نگرانی پر مامور اپنے آدمی کو فون کر کے کہا کہ وہ اویس کو گولی مار دے۔ عجیب اتفاق تھا کہ جیسے ہی کاشف نے اویس کو مارنے کا حکم دیا، حکم ملتے ہی وہ آدمی اس کے کمرے سے باہر کھڑا کفل میں چابی گما رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں ریوالور تھا جبکہ اس کا دوسرا آدمی اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اندر اویس ریوالور کی تلاش میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس تلاش میں 26.5 منٹ گزر چکے تھے۔ وہ ایک صوفے کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں ایک الماری تھی، اس کے نیچے جگہ تھی۔ اویس نے ہاتھ مار کر نیچے سے جوتوں کے ڈبے نکالے اور ایک ایک ڈبہ کھولنے لگا۔ ہر ڈبے میں جوتا تھا۔ اس جگہ پہلے انہوں نے تلاشی نہیں لی تھی۔ اویس تیزی سے ایک ایک کر کے جوتے کا ڈبہ کھولتا جا رہا تھا۔ ادھر اس نے آخری ڈبہ کھولا، ادھر یکدم کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ آدمی ہاتھ میں ریوالور لیے داخل ہوا اور اس نے اپنا ریوالور تان لیا۔ کمرہ خالی دیکھ کر وہ متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگا، جبکہ اس جوتے کے ڈبے میں جوتے کے ساتھ ریوالور بھی رکھا ہوا تھا۔ اویس کا ایک ہاتھ ریوالور کے اوپر تھا اور نگاہ اپنی گھڑی پر تھی۔ 27 منٹ ہونے میں چند سیکنڈ باقی تھے۔ کہاں چلا گیا وہ آدمی حیرت سے بولا۔ اویس صوفے کے پیچھے بیٹھا رہا۔ کہیں بھاگ تو نہیں گیا؟ یہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے بے وقوف، پہلے نے اسے ڈانٹا۔ پھر کہاں جا سکتا ہے وہ؟ ایک آدمی دروازے پر ہی رک گیا جبکہ دوسرا دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ صوفے کے پاس چلا گیا۔ اس کا ریوالور والا ہاتھ تنا ہوا تھا۔ جو ہی اس نے ایک قدم اور بڑھایا، اویس بجلی کی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کا ریوالور والا ہاتھ پکڑ کر بھرک رفتاری سے اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہوا ریوالور اس کی کنپٹی پہ رکھ کر گرایا۔
کوئی حرکت کی تو گولی مار دوں گا، اپنا ریوالور چھوڑ دو اور تم بھی اپنا چھوڑ دو، اویس نے دونوں کو حکم دیا۔ دونوں نے اپنا اپنا ریوالور ہاتھ سے چھوڑا۔ اویس نے دروازے کے پاس کھڑے آدمی کو حکم دیا، تم اس طرف آ جاؤ۔ اس آدمی نے اس کا حکم ماننے میں کسی تعامل کا مظاہرہ نہ کیا اور دروازہ چھوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اویس نے پکڑے ہوئے آدمی کو بھی اس کی طرف دھکا دے کر ریوالور دونوں پر تان لیا۔ اس گھر میں کتنے افراد ہیں؟ اویس نے جاننا چاہا۔ پتہ نہیں، پہلے آدمی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ بتاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، اس پر اویس غصے سے بولا۔ پتہ نہیں، اس آدمی نے دوبارہ اسی انداز میں جواب دیا۔ اویس نے دونوں کی طرف گور کر دیکھا اور باری باری دونوں کے ریوالور اٹھائے۔ دونوں اویس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اویس ایک بار پھر گرایا، بتاؤ باہر کتنے لوگ ہیں اور وہ اینی کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ تم سمجھتے ہو کہ ہم یہ کھلونے دیکھ کر ڈر جائیں گے اور سب کچھ بک دیں گے؟ چلاؤ گولی۔ وہ آدمی بے فکری سے اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ اویس چاہتا تو ایک لمحے میں گولی چلا کر اس کا تنا ہوا سینہ خون میں لت پت کر دیتا، لیکن وہ گولی چلا کر باہر کھڑے لوگوں کو ہوشیار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اسے مشتعل کر کے اس پر قابو پانے کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے باہر نکلتے ہی کفل میں موجود چابی گمائی اور چابی نکال کر ایک طرف بھاگ پڑا۔ اس کے پیچھے وہ دروازہ پیٹنے لگے جس کی آواز دور تک سنائی دینے لگی۔ اویس بھاگتا ہوا یکدم رک گیا کیونکہ اس گھر کا مین دروازہ کھلا اور 3-4 آدمی بھاگتے ہوئے اس کمرے کی طرف گئے جس کا دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ اویس نے دیکھا کہ وہ ان سب کو اس گھر کے ملازمین کے روپ میں دیکھ چکا ہے۔ اویس ایک الماری کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جو ہی وہ آدمی اس جگہ سے گئے وہ مین دروازے کی طرف بھاگا۔ اس نے باہر جھانکا، اسے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ اس نے ایک بار پھر تسلی کی اور اپنے ہاتھ میں پکڑے 2 ریوالور اسی جگہ رکھ کر وہ پوری رفتار سے گیٹ کی طرف بھاگا۔ گیٹ کے پاس جاتے ہی اس نے اس کا کنڈا کھولا اور پھر دوسرا ریوالور بھی گیٹ کے پاس چھوڑ کر وہ باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ اینی پوری قوت سے آتے جاتے مسافروں سے ٹکراتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی پل سے اتری اور پھر اسی رفتار سے بھاگتی ہوئی وہ ریلوے ٹریک عبور کر کے دوسری طرف چلی گئی۔ وہ اندھادھند بھاگتی جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے کتنے لوگ بھاگ رہے ہیں، کون کون اسے پکڑنے کی کوشش میں ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں بھاگ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی سامنے وسیع خالی میدان میں ایستادہ جھگیوں میں چلی گئی۔ وہاں سے نکل کر وہ ایک سڑک پر چلی گئی۔ اینی نے اس جگہ رک کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ دور تک اسے کوئی ایسا دکھائی نہیں دے رہا تھا جو کہ اس کے تعاقب میں بھاگتا ہوا آ رہا ہو۔ اس کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ اس جگہ رکنے کی بجائے وہ سڑک عبور کر کے دوسری طرف چلی گئی۔ سامنے آبادی تھی۔ وہ ایک تنگ گلی میں داخل ہو گئی۔ گلی میں داخل ہوتے ہی اس نے بھاگنا بند کیا۔ وہ اطمینان سے چلنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ اویس سے رابطہ کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کس علاقے میں تھی اسے یہ بھی نہیں پتا تھا۔ یہ تو اس کے علم میں تھا کہ وہ اپنے شہر میں آ گئی ہے۔ یہاں سے وہ اپنے فلیٹ میں بھی جا سکتی ہے، لیکن وہ اس شہر کے راستوں سے انجان تھی۔ سامنے ایک بڑھیا چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ ایک پرانے مکان کے سامنے رکی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ دروازے پہ رکھا اور گردن موڑ کر اینی کی طرف دیکھا۔ اس وقت اینی تقریباً اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس گلی میں اس وقت وہی دور تھی۔ کہاں جانا ہے تجھے لڑکی؟ اچانک اس کی پر اسرار آواز اینی کی سماعت سے ٹکرائی اور اینی کے قدم اس جگہ جم گئے۔ اس نے بڑھیا کی طرف دیکھا۔ گلی میں اتنی زیادہ روشنی نہیں تھی کہ وہ اس کا چہرہ واضح طور پہ دیکھ سکے۔ بڑھیا کے سوال کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ اپنی نگاہیں گھمانے لگی اور سوچنے لگی کہ وہ اسے کیا بتائے اور پھر اس بڑھیا نے اسے سوال کیوں کیا ہے۔ گھبراؤ مت، مجھے بتاؤ کہاں جانا ہے؟ تمہارے چہرے کی گھبراہٹ اور خوف اس بات کی چغلی کھا رہے ہیں کہ تم پریشان ہو۔ بڑھیا کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ اینی کو بھی کچھ دیر کے لیے ٹھکانہ درکار تھا۔ وہ بولی، اس شہر میں انجان ہوں۔ راستہ بھول گئی ہو؟ بڑھیا نے پوچھا۔ اینی نے نفی میں گردن ہلائی اور پھر دوسرے ہی لمحے اس نے ہاں کہا۔ بڑھیا نے دروازے پر اپنے ہاتھ کا زور دیا تو وہ دروازہ کھل گیا۔ اندر آ جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ جب دل چاہے رک جانا اور جب جی چاہے چلی جانا، پانی پی لو، کچھ کھانا چاہو تو کھا بھی لو۔ بڑھیا کی بات میں جانے کیا اثر تھا کہ اینی انکار بھی نہ کر سکی اور کوئی اور لفظ بھی منہ سے نکال نہ سکی۔ وہ بڑھیا کے پیچھے اس گھر میں چلی گئی۔ جو ہی اینی نے اندر قدم رکھا اسے محسوس بھی نہ ہوا اور دروازہ کھولے سے خود بخود بند ہو گیا۔ وہ پرانا گھر تھا۔ پورے گھر میں گہرا سکوت تھا۔ عجیب سی اس گھر کی فضا تھی۔ گھر کا ہر کمرہ روشن تھا۔ بڑھیا اس کے آگے چلتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ ایک کمرے کے سامنے رکی۔ اس کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اینی اس کے پیچھے کھڑی خالی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اسی اثناء میں بڑھیا نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا۔ پہلی بار اینی کی نگاہ نے بڑھیا کا چہرہ واضح طور پر دیکھا اور جیسی اس کی روح کام گئی ہو۔
बुढ़िया के सर के सारे बाल सफेद थे, चेहरा जुड़ियों से भरा हुआ था, आंखों के गिर्द सख्त गहरे हल्के थे और बुढ़िया के चेहरे का बायां हिस्सा बुरी तरह से झुलसा हुआ था। एनी को उसकी तरफ देखते ही खौफ आया। मुझे देखकर डर गई हो? मत डरो, मेरा चेहरा झुलसा हुआ है। इस घर में मैं अकेली रहती हूँ, इस दुनिया में मेरे एक भाई के सिवा और कोई भी नहीं, बुढ़िया ने बताया। एनी उसकी तरफ देख रही थी, उसे खौफ आने लगा था। तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी ये सामान अंदर रखकर आती हूँ। बुढ़िया ने एनी को एक तरफ बैठ जाने का इशारा किया और हाथ में पकड़ी शॉपर बैग को लेकर कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। एनी दीवारों की तरफ देखती हुई पास पड़े मूड़े पर बैठ गई। अवैस भाग रहा था, वो इस कोठी से काफी दूर निकल गया। अचानक उसके कदम रुके। बाएं जानिब एक दरख्त था और उस दरख्त के साथ टेक लगाए शम्मक खड़ा था। अवैस तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। मेरी बीवी कहाँ है? उसने जाते ही सवाल किया। उसकी सांस फूल रही थी। जानता हूँ कि वो कहाँ है, शम्मक ने इत्मीनान से जवाब दिया। कहाँ है? मुझे जल्दी बताओ, क्या वो ठीक है ना? अवैस ने बेचैनी से पूछा। वो इस शहर में नहीं। शम्मक को उसकी बेचैनी से कोई गर्ज नहीं थी, उसके लहजे का इत्मीनान मादूम नहीं हुआ था। क्या मतलब कि वो इस शहर में नहीं? अवैस चौंका। तुमने कोच में अपने शहर से यहाँ तक का सफर 27 किलोमीटर किया था। वो लोग तुम्हारी बीवी को फिर उसी शहर में ले गए, शम्मक ने बताया। क्या वो फिर उसी शहर में है? अवैस उसकी आंखों में झांक रहा था। हाँ, उस शहर के रेलवे स्टेशन से वो एक आदमी को पुल के ऊपर से धक्का देकर भाग गई, शम्मक ने अगली बात बताई। कहाँ भाग गई है और किसे धक्का दिया था उसने? क्या वो मर गया है कि जिंदा है? अवैस और भी मुस्तरिब हो गया। मरने वाला तो मर गया है, एनी को अपनी जान बचानी थी इसलिए उसे भागना पड़ा, शम्मक ने जवाब दिया और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। अवैस ने पूछा, एनी मुझे कहाँ मिल सकती है? शम्मक ने जवाब दिया, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। क्या कहा तुमने? वो मुझे नहीं मिल सकती। अवैस मुस्तरिब हो गया। क्यों नहीं मिल सकती? कहाँ है वो? तुम दोनों की राहें अलग हो गई हैं। शम्मक के चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नहीं था कि जिससे अवैस को जाहिर हो कि इस बात का तासुब उसे भी है। तुम्हें ये पता है कि वो इस शहर में नहीं, तुम्हें ये भी पता होगा कि वो कहाँ है? अवैस चीहा। चीहो मत, और ये बात याद रखो कि तुम्हें कोई अकेले चीखते हुए देख सकता है, शम्मक बोला। तुम फिलहाल इस शहर से निकलने की कोशिश करो, जितना जल्दी हो सकता है तुम यहाँ से निकल जाओ। मुझे एनी के बारे में इल्म होगा तो तुम्हें जरूर बताऊंगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं, मैं एनी को मिलना चाहता हूँ। अवैस का लहजा तेज था, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कोई उसे अकेला बातें करता हुआ देखकर कुछ भी समझना चाहे तो समझ ले। उसे एनी की शदीद फिक्र लाहक हो गई थी। शम्मक रुक गया। उसने गहरी निगाहों से उसके चेहरे की तरफ देखा और मतानत से बोला, तुम रहोगे तो एनी को भी ढूंढ लोगे, तुम नहीं रहोगे तो एनी को ढूंढने वाला भी कोई नहीं रहेगा। जाओ और इस शहर से निकल जाओ। शम्मक ये कहते ही उसकी निगाहों के सामने से तहलील हो गया। जिस तरह से वो अचानक आया था उस तरह से अचानक वो चला गया। अवैस परेशान, मुस्तरिब और एनी के बारे में सोचता हुआ लाचारी से दाएं बाएं देख रहा था। उसके चेहरे पर शदीद कुर्ब के तासरात थे। अवैस सोचता रहा कि वो क्या करे, एनी को कैसे तलाश करे, उससे राब्ता कैसे मुमकिन करे। उसके मोबाइल फोन में सिम कार्ड नहीं था। अचानक उसके दिमाग में ये बात आई कि वो अपने इसी नंबर का सिम कार्ड तो यहाँ से हासिल कर सकता है। अगर वो एनी से राब्ता नहीं कर सकता तो शायद एनी उससे राब्ता करने की कोशिश करे। ये सोचते ही उसने दाएं बाएं देखा और कुछ फासले पर एक नौजवान को चलता हुआ देखकर वो उसकी तरफ लिपका। उसके पास जाकर अवैस ने करीब तरीन अपने कार्ड की कंपनी के दफ्तर का पता पूछा। नौजवान ने खुश अहलाकी से अवैस को ऑफिस का पता समझाया और अवैस उसका शुक्रिया अदा करके उस जानिब चल पड़ा। वो दफ्तर का पता उस नौजवान के बताने के मुताबिक उस जगह से दूर नहीं था। उसने अभी कुछ फासला ही तय किया था कि अचानक उसकी निगाह उस शख्स पर पड़ी जो रिवॉल्वर लेकर उसके कमरे में आया था और जिसे अपने काबू में करके वो कमरे में उन दोनों को बंद करके फरार हो गया था। अवैस सटक कर रुक गया। उसने अपनी निगाहें घुमाकर दाएं बाएं का जायजा लिया कि उसके अलावा भी कोई आस पास है कि नहीं। उसे अपने पास कोई उसका आदमी दिखाई ना दिया। वो शख्स मुतलाशी निगाहों से दाएं बाएं देख रहा था। अवैस ने सोचा कि उसकी तलाश में वो अकेला नहीं होगा बल्कि कुछ और लोग भी फासले पर खड़े हुए होंगे। जो ही उसने जाने के लिए अपना मुंह फेरा, उस शख्स की नजर उस पे पड़ी और वो यूं अवैस की तरफ भागा जैसे जिस जगह वो खड़ा है वहां कोई एटम बम फटने वाला हो। अवैस को भी पता चल गया था कि उसने इसे देख लिया है। वो भागा, दोनों आगे पीछे भाग रहे थे। भागते हुए उस आदमी ने अपना मोबाइल फोन कान लगाकर किसी से बात की और फिर मोबाइल फोन कान से अलग करके अवैस के ताकुब में और भी तेज रफ्तारी से भागने लगा। अवैस सरपट भाग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं थी कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है, वो किस तरफ भाग रहा है, आगे क्या है। वो बस भाग रहा था। वो उन लोगों से जितना बचना चाहता था उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे।
اسی اثنا میں ایک تیز رفتار کار دھول اڑاتی ہوئی ایک طرف سے نکلی اور اس کے سامنے آڑی ترچھی کھڑی ہو گئی۔ جس رفتار سے اویس بھاگ رہا تھا ممکن تھا کہ وہ بھاگتا ہوا کار سے جا ٹکراتا، لیکن اس نے کمال ہوشیاری سے ایک جھپ لیا اور کار پھلانگ کر دوسری طرف چلا گیا۔ جو ہی اس کے پیر زمین سے دوبارہ لگے اسے اپنا توازن سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے لڑکھڑایا اور گرتے گرتے پھر اپنے آپ کو سنبھال کر توازن سے بھاگنا شروع کیا۔ اس کی رفتار پہلے سے بھی تیز ہو گئی تھی۔ کار پھر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اویس کو دائیں جانب ایک گلی دکھائی دی اور اس میں چلا گیا، جبکہ کار سیدھی نکل گئی اور جو آدمی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ آدمی بھاگتا ہوا اس گلی میں اس کے پیچھے داخل ہو گیا۔ گلی زیادہ لمبی نہیں تھی۔ اویس گلی سے باہر نکلا ہی تھا کہ وہی کار اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کار کے دروازے ایک دم سے کھلے۔ اندر سے آدمی نکل کر اویس کی طرف لپکے۔ اویس نے اپنا رخ بدلا، لیکن ایک نے جست لگا کر اویس کو پکڑ لیا۔ اویس نے کوشش کی کہ وہ اس سے اپنے آپ کو چھڑائے۔ اویس نے پکڑنے والے کو 2-3 گھونسے بھی رسید کیے، لیکن اس کی گرفت ڈھیلی نہ ہوئی۔ اسی اثنا میں دوسرے آدمیوں نے بھی اسے دبوچ لیا تھا اور یوں بھاگنے کی پوری کوشش کرنے کے باوجود اویس ان کی گرفت میں آ گیا تھا۔ کار شہر سے ہٹ کر ایک ایسی آبادی میں موجود گھر کے سامنے رکی جہاں ہال ہی ہال تھے۔ گھر کا گیٹ لکڑی کا تھا، وہ کھلا اور کار اندر چلی گئی۔ گیٹ پھر سے بند ہو گیا۔ دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آسمان پر چمکتا ہوا چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا۔ رات سرد ہو رہی تھی۔ کار کا دروازہ کھلا، 2 آدمی دائیں بائیں سے باہر نکلے، پھر ایک نے اویس کو گریبان سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ وہ اسے اندر لے گئے۔ وہ کمرہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ اس کمرے میں ایک چارپائی اور ایک کرسی پڑی ہوئی تھی۔ وہ 3 آدمی اویس کو پکڑے اس کمرے میں داخل ہوئے۔ اویس کو انہوں نے چارپائی پہ دھکا دیا۔ اس کے بعد وہ تینوں آدمی ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اویس ان تینوں کو گھور رہا تھا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور کاشف نمودار ہوا۔ اویس نے اس کی طرف نفرت بڑی نگاہوں سے دیکھا۔ کاشف اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ کاشف نے خشک لہجے میں سوال کیا۔ اس کے لہجے میں تغیر تھا۔ آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ اس کے اندر آگ جل رہی ہے۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ مجھ سے پوچھنے کی بجائے اس سوال کا جواب تم مجھے دو کہ اینی کہاں ہے۔ اویس نے آنکھیں نکالی۔ جانتے ہو اس نے دھکا دے کر کسے مارا؟ کاشف غرایا۔ اس کی زندگی تو سمجھو اب ختم ہو ہی گئی ہے، لیکن تم بھی نہیں بچو گے۔ بہت برا کر دیا ہے اس نے میرا دوست مجھ سے چھین لیا۔ یہ سب تمہارا کیا درا ہے۔ تم ہی اسے لے کر گئے تھے۔ تم نے دوستی کے نام پر مجھے دھوکہ دیا۔ اویس کو بھی غصہ تھا۔ تم دھوکے باز ہو۔ تم کیا جانو دوستی کیا ہوتی ہے؟ مجھے بار بار دوستی کا مت سناؤ اور یہ دھوکہ کیا ہوتا ہے۔ تمہاری بیوی نے میرا دوست، میرا بھائی مجھ سے چھینا۔ کاشف کو اسد کی موت کا بہت دکھ تھا۔ تم سے دوستی کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تمہیں کیا پتا دوست کیا ہوتا ہے، اور جس دوست کی موت کا غم تم مجھے سنا رہے ہو مجھے بھی تمہارا ڈونگ ہی لگ رہا ہے۔ اویس نے کہا، تم جانتے ہو کہ وہ کس کا بھائی تھا؟ کاشف نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں پیوست کی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ مجھے یہ جان کر کیا لینا ہے کہ وہ کس کا بھائی تھا؟ اویس کو اینی کی پریشانی ہو رہی تھی۔ تم نے ہم دونوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ تمہاری بیوی کو ہمارے آدمی کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں۔ دیکھنا اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ کاشف کا غصہ کم نہ ہوا۔ اسد کی موت کا ایسا انتقام ہم لیں گے کہ عبرت بن جائے گا۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا میں تم لوگوں کا وہ حال کروں گا کہ تم لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اویس نے دانت پیس کر کہا، تم مجھے کالج کے زمانے سے جانتے ہو کہ میں نڈر بھی ہوں اور دشمنی نبھانا بھی جانتا ہوں۔ یہ نوبت آئے گی ہی نہیں کہ تم ہمارا کچھ بگاڑ سکو۔ تم سب برا ہوتا دیکھو گے۔ کاشف نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور اپنے آدمی کو اشارہ کر کے وہ کمرے سے پیچ و تاب کھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی اس کے آدمی نے اویس کو پکڑا اور رسی کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کرسی پر بٹھا دیا اور پھر کرسی بھی اس کے ساتھ باندھ دی۔ اس کے بعد وہ سب اس کمرے سے باہر نکل گئے۔ کمرہ پوری طرح سے اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ خاموشی اور سناٹا ایسے تھا جیسے اس جگہ کوئی زی روح نہ ہو۔ اویس کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کب سے اس کمرے میں رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اسے بیٹھے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ تھک چکا تھا۔ اس کے جسم میں درد ہونے لگا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ پل کے لیے ہی صحیح کہیں لیٹ جائے، کوئی اسے کھول دے۔ اس سے زیادہ اس طرح سے بیٹھنا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ رسیاں توڑنے کے لیے وہ کئی بار زور آزمائی بھی کر چکا تھا۔ اویس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کئی بار باہر دیکھا، مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اویس بلند آواز سے چلایا، کوئی ہے یہاں؟ کوئی ہے اس جگہ؟ مجھے یہاں سے نکالو۔ جو ہی اویس چپ ہوا، ایک بار پھر سکوت اور سناٹے نے اس جگہ ڈیرے جما لیے۔
اویس نے اپنے ہاتھوں کو زور سے ہلانا شروع کیا۔ وہ رسی کو توڑ دینا چاہتا تھا۔ نائلون کی رسی سے اس کے ہاتھ بڑی مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے کہ وہ محض اسے توڑنے کی کوشش ہی کر سکا۔ اسی طرح سے کچھ اور وقت گزرا اور کمرے کا دروازہ کھلا تو باہر سے روشنی اندر آئی۔ اس روشنی کی وجہ سے اویس کمرے میں دیکھنے کے قابل ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں دروازے کی طرف تھی، آنے والے کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ کمرے میں پہلے وہ 3 آدمی آئے اور ایک نے کمرے کی ٹیوب لائٹ روشن کر دی۔ اویس کی آنکھیں ایک دم روشنی برداشت نہ کر سکی۔ اس نے کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کرنے کے بعد کھولی تو سامنے کاشف کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اویس نے ایک نظر کاشف کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے کھولو، میں کہتا ہوں مجھے یہاں سے کھولو۔ کیوں کھولے تجھے؟ کاشف نے سرد مہری سے پوچھا۔ تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے کھول دو۔ مجھے کیوں باندھا ہے؟ اویس نے کہا۔ اب تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کاشف پھٹ پڑا۔ تمہاری بیوی نے میرے دوست کو مارا ہے، اس کی جان لی ہے۔ تم دونوں ہی اب مارے جاؤ گے۔ تم سے تمہاری جان چاہتے ہیں، ہم اس انتظار میں ہیں کہ تمہاری بیوی مل جائے اور تم دونوں کو ہم موت کے حوالے کر دیں۔ ایک بار مجھے کھول دو، تمہاری زبان میں تمہارے منہ سے نکال کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ تمہاری گردن میں تمہارے جسم سے الگ کر دوں گا تاکہ تم کبھی پھر کسی دوست کو دھوکہ نہ دے سکو۔ اویس چلایا۔ کاشف نے پوری قوت سے اویس کے منہ پہ گھونسا رسید کر دیا کہ اویس کرسی سمیت نیچے گرا۔ اس کا بائیں طرف سے خون پھٹ گیا اور خون باہر نکلنے لگا۔ اویس اس کا غصہ اپنے دانت پیسنے کے سوا نکال نہ سکا۔ میری گردن کاٹنے کی بات کرتے ہو؟ تمہاری اتنی ہمت، اتنی جرت کہ تم مجھے ایسا کہو؟ کاشف کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو؟ کسی کا خون کرنا میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی مکھی مار دی، اور تم مجھے غصہ دکھا رہے ہو، مجھ سے ایسے بات کر رہے ہو؟ مجھے کھول کر بات کرو بزدل کتے۔ اویس چیخا۔ تمہاری ہڈیاں توڑ کر تجھے اپاہج بنا کر کسی چوراہے میں نہ چھوڑاؤں تو میرا نام بھی اویس نہیں۔ کھول کر دیکھ کیا حشر ہوتا ہے تیرا۔ اب تمہاری موت ہی تجھے یہاں سے آزاد کرائے گی۔ کاشف نے کہہ کر ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ اس نے کرسی سمیت اویس کو پھر بٹھایا۔ اویس کے ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ قہر آلود نگاہوں سے کاشف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا وہ کاشف کو اسی جگہ گاڑ دیتا۔ اچانک سے دروازے پر ایک اور چہرہ دکھائی دیا۔ اس کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھی، سر پر ٹوپی تھی، کھلی شلوار قمیض ضریب تن کی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اداس اور غمگین تھا۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی وہ چاروں سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے، جبکہ اویس اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص اویس کے پاس چلا گیا۔ اس کی مینڈک جیسی آنکھیں اویس کے چہرے پر پیوست تھی۔ وہ مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ اسی انداز میں اس نے اویس کے گرد ایک چکر کاٹا اور کاشف کی طرف دیکھا۔ یہی ہے وہ اویس، اس کی بیوی نے اسد کو دھکا دیا تھا، کاشف نے بتایا۔ اس نے بتاتے ہوئے نظر اٹھا کر اس شخص کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بیوی ملی؟ اس نے غمزدہ سی آواز میں پوچھا۔ تلاش کیا اس کی بیوی کو؟ تلاش جاری ہے، کاشف نے آنکھیں جھکائے جواب دیا۔ ہمارے آدمی چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ کب تک تلاش کی جاری رہے گی؟ اس شخص نے بڑے تحمل سے جواب دیا۔ ہمارے دل میں پلنے والا لاوا جب کسی اور پر ابل پڑے گا۔ ایک چونٹی تم لوگوں کے قابو نہیں آئی۔ اسد کو دھکا دے کر وہ اس جگہ سے غائب ہو گئی۔ تم لوگ وہاں اس وقت سو رہے تھے کیا؟ اس وقت پلیٹ فارم پر بہت رش تھا۔ وہ اس رش سے فائدہ اٹھا گئی اور بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئی۔ رش کیا ہوتا ہے؟ تم لوگوں کی یہ نااہلی ہے کہ وہ میرا بھائی مار کر فرار ہو گئی، وہ شخص بولا۔ کاشف نے خوف سے تھوک نکلا۔ میں نے کچھ اور آدمی کو بھی اس کی تلاش پہ لگا دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جلدی ہم اینی کو تلاش کر لیں گے۔ وہ ہمارے ہاتھ سے بچ کر کہیں نہیں جائے گی، اور اگر وہ جلدی تلاش نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ جانتے ہو تم کہ اسد میرا چھوٹا بھائی تھا، میری جان تھا ہو۔ اس بار اس شخص کے لہجے میں تغیر آ گیا اور تحمل غصے میں بدل گیا۔ وہاں کھڑے سبھی کام گئے، جبکہ اویس چپ چاپ ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ ہم جانتے ہیں، کاشف دھیرے سے بولا، آپ مجھ پر اعتبار کریں، وہ چند گھنٹوں میں آپ کے پاس ہوگی۔ جب تک میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار نہ دوں مجھے سکون نہ ملے گا۔ اس شخص نے شفاق لہجہ اپنایا۔ اویس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم جانتے ہو کہ دشمن کے خون سے جب تک میں اپنے ہاتھ رنگ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا، میری روح میں بے چینی دوڑتی رہتی ہے۔ آپ مجھ پہ بھروسہ کریں، وہ کہیں نہیں جائے گی اور آپ کے سامنے ہوگی۔ کاشف نے ایک بار پھر تسلی دی۔ اسد میرا دوست تھا، وہ میرے بھائی جیسا تھا، مجھے بھی اس کا غم ہے۔ مجھے وقت ضائع کرنا اچھا نہیں لگتا، اس شخص نے کہا۔ مجھے دوسری بار کہنا نہ پڑے، وقت ضائع نہیں ہوگا، کاشف بولا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ اسے مار دو، اور کیا کرنا ہے؟ ختم کرو اسے۔
اس کی ہڈی پسلی توڑ کر اس کمرے میں سجا دو کہ جب اس کی بیوی کو پکڑ کر لاؤ تو اسے یہ سب دکھاؤ تاکہ اسے ایک ایک پل اذیت ملے۔ وہ شخص آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کے چیخنے کی آواز شاید دور تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ چاروں تو خوفزدہ تھے۔ اویس کا بھی دل دھڑکا۔ ابھی مار دیں؟ کاشف نے پوچھا۔ وہ شخص چپ ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو، پھر بولا، اسے رکھ کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ رات کے سندھیرے میں اسے کہیں باہر لے جاؤ اور مار کر اس کی لاش کسی درخت کے ساتھ لٹکا دینا۔ ٹھیک ہے، میں اسے باہر لے جاؤں گا۔ کاشف نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کا کام ابھی ہو جاتا ہے۔ یکدم وہ شخص کسی پاگل کی طرح گھوما اور اویس کے سر کے بال اپنی مٹھی میں لے کر جھنجھوڑ کر پھنکارتی ہوئی آواز میں بولا، تیری بیوی نے میرے بھائی کو موت کی نیند سلایا۔ اس کا انجام دیکھے گا کہ انجام سے پہلے تو بھی موت کو گلے لگانا پسند کرے گا۔ بول، منہ کھول اپنا۔ تم بھی سنبھل جاؤ اور اپنے بھائی کی موت کو یاد کرو، کہیں ویسا ہی انجام تمہارا بھی نہ ہو جائے، اویس نے بلا خوف کہہ دیا۔ اس کی بات سن کر وہ سب سن رہ گئے۔ وہ شخص اویس کو گورے جا رہا تھا۔ اس کے سامنے تو بڑے بڑے کامتے تھے اور اویس نے ایسی ہمت سے یہ کہہ دیا تھا۔ وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کاشف کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی یہ ہمت کہ یہ مجھے ایسا کہے، وہ قہر آلود لہجے میں بولا، میں ابھی اس کا کام کر دیتا ہوں، زبان نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ کاشف نے خنجر نکال لیا۔ اسے زندہ رکھو، اسے ابھی مارنا نہیں، بچا کر رکھو اسے۔ اچانک اس شخص نے اسے روک دیا۔ بہتر، کاشف نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اسی جگہ رک گیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس نے اس کا کام ختم کرنے کیوں نہ دیا اور اویس کو زندہ رکھنے کا کیا مقصد ہے۔ کیا سوچ کر اس نے اپنا فیصلہ یکدم تبدیل کر دیا۔ وہ شخص اس کمرے سے باہر چلا گیا۔ کاشف نے متحیر نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ اویس کے اس لہجے کی سزا دیے بغیر ہی وہ کمرے سے چلا گیا۔ اب اویس کو اینے کی فکر ستا رہی تھی کہ اگر وہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو جانے یہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ان کی باتوں اور ارادوں سے لگتا تھا کہ وہ اینے کو موت کی نیند سلا کر ہی دم لیں گے۔ وہ خود اس کمرے میں بند تھا۔ وہ گردن چکائے انہی سوچوں میں غرق تھا کہ اچانک اسے سرسراہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر گردن اٹھائی۔ وہ چونکا، سامنے شمع کھڑا تھا۔ جس گرم جوشی سے اس نے شمع کی طرف دیکھا تھا، اسی صورت سے اس کی گرم جوشی سرد مہری میں بدل گئی۔ اویس نے بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے آنے کا کیا فائدہ جبکہ تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ تم بھی تو بے بس ہو۔ تمہاری مدد کے لیے ہی تو آتا ہوں، تمہیں کوئی نئی بات بتا دیتا ہوں۔ شمک نے کہا، کیا یہ تمہارے لیے کم ہے کہ میں تمہیں آنے والے وقت سے پہلے مطلع کر دیتا ہوں؟ لیکن تم مجھے کھول تو نہیں سکتے، اس جگہ سے آزاد تو نہیں کر سکتے نا؟ اویس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں کسی چیز کو چھو نہیں سکتا۔ شمک نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ کاش یہ طاقت مجھ سے سلب نہ ہوئی ہوتی اور میں تمہاری اس سلسلے میں بھی مدد کر سکتا۔ اینے کی کوئی خبر ہے تمہیں؟ وہ اس وقت کہاں ہے؟ اویس نے سوال کیا۔ مجھے اس کی بڑی فکر ہے۔ اینے کی کوئی خبر نہیں، دنیا کے ہجوم میں جانے کہاں گم ہو گئی ہے وہ۔ شمک اس کے سامنے دائیں بائیں خراما خراما ٹہلنے لگا۔ اپنی طاقت کے مطابق میں اسے جہاں ڈھونڈ سکتا تھا میں نے دیکھ لیا۔ میں یہاں سے آزاد ہو سکتا ہوں کہ نہیں؟ یہ لوگ مجھے اسی جگہ مار دیں گے؟ اویس نے پوچھا۔ تم ابھی آزاد ہونے والے ہو، شمک نے بتایا۔ مجھے کون آزاد کرے گا؟ جنہوں نے تمہیں باندھا تھا وہی تمہیں آزاد کریں گے، شمک بولا۔ ابھی تم آزاد ہو جاؤ گے، پھر؟ اویس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جس آدمی کو تم نے اس کا انجام یاد دلانے کی بات کی تھی اسے تمہارا لہجہ اور بات پسند نہیں آئی، شمک نے کہا۔ وہ میری بات سن کر جا چکا ہے، اس نے تمہاری بات برداشت کی اور چلا گیا۔ جانتے ہو کیوں؟ شمک نے سوالیہ نگاہیں اس پر مرکوز کر دی۔ کیوں چلا گیا؟ اویس نے پوچھا۔ کیونکہ وہ تمہیں اس کی سزا دینا چاہتا ہے، تمہیں آسان موت کی بجائے اذیت ناک موت سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ جانتے ہو کیسے؟ شمک نے بتا کر اس سے پھر سوال کیا۔ مجھے نہیں معلوم، اویس نے متانت سے نفی میں گردن ہلائی۔ تم بتاؤ کہ اس کا کیا ارادہ ہے؟ اس کے پاس 6 ہونہار کتے ہیں جنہوں نے کبھی گوشت کے سوا کچھ کھایا ہی نہیں۔ وہ گوشت کھاتے ہیں کسی جانور کا یا پھر انسان کا، گوشت ہی ان کی پسندیدہ غذا ہے۔ شمک کہہ کر رکا۔ چند ثانیے کے بعد وہ بولا، ابھی یہ لوگ تمہیں یہاں سے باہر لے جائیں گے اور وہ 6 کتے تمہارے پیچھے چھوڑیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اویس کے منہ سے جلدی نکلا۔ وہ شمک کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ تمہارے پیچھے وہ کتے بھاگیں گے، تمہیں کاٹنے نوچنے اور تمہاری ایک ایک بوٹی کرنے کے لیے۔ شمک کا لہجہ عجیب سا ہو گیا۔ بھاگ پاؤ گے ان ہونہار کتوں سے؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اویس نے سوال کیا۔ کیسے بچنا ہوگا مجھے ان سے؟ تم جانتے ہو کہ میں کسی بھی بات کا حل اپنے دماغ میں نہیں رکھتا، صرف بتا سکتا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں
کیونکہ ابھی میں اس کی ساری منصوبہ بندی سن کر آیا ہوں، شمک اطمینان سے بولا۔ وہ کتے تو مجھے چیر پھاڑ دیں گے، اویس پریشان ہو گیا۔ ان کتوں کے لیے کسی کو چیر پھاڑ دینا کوئی مشکل کام نہیں، اگر ان کتوں نے تمہیں پکڑ لیا تو تمہاری ہڈیاں اس علاقے میں بکھر جائیں گی۔ شمک کا لہجہ خطرناک ہو گیا۔ تمہارے خون کے قطرے جانے اس زمین پر کہاں کہاں دکھائی دیں گے۔ میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ اویس نے اپنے دانت بھینس لیے۔ تم بھاگ سکتے ہو، 27 سیکنڈ میں بھاگ کر تم میرے پاس پارک میں آ گئے تھے، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اتنے وقت میں وہاں تک نہ پہنچ سکا۔ میں نے دیکھا ہے تم بہت تیز رفتار بھاگ سکتے ہو، تمہارے اندر بہت ہمت ہے، تم ایک بہادر نوجوان ہو، تمہارا دل مضبوط چٹان کی طرح ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ شمک اس سے کچھ فاصلے پر اس کی طرف جھکا۔ ہماری زندگی کی کیسے کایا پلٹ گئی ہے، اویس دھیرے سے بولا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہوں۔ یاد رکھو مسٹر اویس، جب تمہیں کہیں کہ بھاگو، تم بھاگ کھڑے ہونا۔ جتنی تیز بھاگ سکتے ہو بھاگنا، تمہارے پیچھے 6 کتے بھاگیں گے، ایک ان میں زیادہ تیز رفتار ہوگا، اس کا تم سے 27 قدموں کا فاصلہ رہے گا، تم سیدھے بھاگتے جانا، آگے ریلوے ٹریک آئے گا، تم ٹھیک اس وقت وہاں سے ایک ٹرین گزرے گی جس کی رفتار تیز نہیں ہوگی، تم بھاگ کر اگر ٹرین میں سوار ہونے میں کامیاب ہو گئے تو بچ جاؤ گے، ورنہ تم سے 27 قدم پیچھے دوڑنے والا کتا تمہیں چیر پھاڑ دے گا۔ شمک کہہ کر چپ ہو گیا۔ اویس اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور آنکھوں کی پتلیاں جیسے مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ توفق کے بعد شمک بولا، تمہارے اور موت کے درمیان محض 27 قدموں کا فاصلہ ہوگا، یہ فاصلہ سمٹ گیا تو تمہاری زندگی کی کتاب بند ہو جائے گی۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں اب کبھی اینی سے نہیں مل سکوں گا۔ اویس کو دکھ ہونے لگا۔ کاش مجھے یہ پتا ہوتا، شمک نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، لیکن تم ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہو، کہ تمہاری طاقت تمہیں پھر سے نہیں مل سکتی؟ کیا وجہ ہے کہ تم بے اختیار اور کمزور ہو؟ اویس نے پوچھا۔ اپنی طاقت کو پھر سے پانے کے لیے میں تم سے بھی کہیں زیادہ بے چین ہوں، شمک نے متانت سے جواب دیا۔ کس نے تمہاری طاقت چھینی؟ شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ بہتر ہے کہ ان باتوں پر دھیان مت دو اور یہ سوچو کہ 27 قدموں کے اس فاصلے کو کیسے تم نے کم کرنا ہے۔ شمک نے کہا، 27 قدم پر دوڑتی ہوئی موت سے کیسے تم نے بچنا ہے؟ 27 یہ ہنسا کب مجھ سے الگ ہوگا؟ اویس اکتا گیا۔ میں چلتا ہوں، شمک دیوار کی طرف بڑھا۔ ہاں تم رک کر بھی کیا سکتے ہو؟ اویس نے سر جھکایا۔ شمک نے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتا ہوا دیوار میں تحلیل ہو گیا۔ رات کا اندھیرا دور تک پھیلا ہوا تھا، خو کا عالم تھا، کہیں کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ کاشف کے ساتھی اویس کو اس گھر سے باہر کچھ دور لے آئے، جہاں دور تک میدان اور پھر آگے درختوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ اس جگہ ایک بند وین کھڑی تھی جس کے اندر سے گھرانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسد کا بھائی ایک طرف کھڑا قہر آلود نگاہوں سے اویس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اویس کی ٹانگیں رسی سے آزاد تھی لیکن اس کے ہاتھ ابھی تک پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ اویس نے دور دور تک جائزہ لیا۔ اس شخص نے کاشف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کاشف، کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے کہیں سے بھی اس کی بیوی میرے سامنے موجود ہو۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے اسے کہاں سے تلاش کرنا ہے، کیسی تلاش کرنا ہے، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا، میں اسے تلاش کر لوں گا۔ کاشف نے فوراً حامی بھری۔ اسے کھول دو اور کہو کہ یہ بھاگ جائے، اس نے کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ ایک نے کاشف کا اشارہ پاتے ہی اس کے ہاتھوں کی رسی کھولی۔ کاشف نے کہا، جاؤ، بھاگ جاؤ۔ کاشف کا اتنا کہنا تھا کہ اویس نے انتظار نہ کیا اور سامنے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ کاشف اور اس شخص کا خیال تھا کہ اویس بھاگنے میں تذبذب کا شکار ہوگا کہ کہیں پیچھے سے اس پر گولی نہ چلا دی جائے، وہ ڈرے گا، لیکن اس سوچ کے برعکس وہ کمان سے نکلے تیر کی طرح بھاگ کھڑا ہوا اور بھاگتا ہوا وہ کافی آگے نکل گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف متحیر نگاہوں سے دیکھا اور پھر اس نے جلدی سے اشارہ کیا۔ کاشف نے دوسرے آدمی کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا، وہ فوراً وین کی طرف بڑھا۔ اس نے ویگن کا پچھلا دروازہ کھولا، اس کے ساتھ ہی گراتے ہوئے 6 ہونہار قسم کے کتے باہر نکلے اور اس شخص نے کتے کا نام لے کر اس طرف اشارہ کیا جس طرف اویس بھاگا تھا۔ وہ کتا اس طرف بھاگا، اس کے پیچھے باقی 5 کتے بھی بھاگنے لگے۔ تاریخ ماحول میں کتوں کے بھاگنے کی آوازیں گونجنے لگی۔ اس کھیل کو جاری رکھے ہی کچھ وقت گزرا کہ پولیس کی بھاری نفری وہاں پہنچی جس نے ان سب کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ پولیس کا مخبر نہیں یہاں تک لے کر آیا تھا۔ اگر وہ کچھ دیر پہلے اس جگہ آ کر اپنی پوزیشن سنبھال لیتے تو شاید اویس کے پیچھے کتے چھوڑنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہ سب پولیس کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ چاروں طرف سے گھر چکے تھے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اویس پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا، کتے اس کے پیچھے تھے۔ میدانی علاقہ جلد ہی ختم ہو گیا تھا۔
سامنے جا بجا درختیں، وہاں چاند کی روشنی پوری طرح سے نہیں پہنچ رہی تھی۔ اویس کے لیے بھاگنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اسے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا تھا۔ وہ سیدھا بھاگ رہا تھا۔ ایک کتا سب سے آگے تھا، اس کی رفتار دوسرے کتوں سے زیادہ تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور نوکیلے دانت باہر دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی تیز نگاہیں اویس پر مرکوز تھی اور اس کی بھاگتی ہوئی ٹانگوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے ان میں بجلی بھری ہوئی ہے۔ اویس اور کتے میں 27 قدموں کا فاصلہ تھا، جسے وہ کتا عبور کرنے کی پوری کوشش میں تھا، جبکہ اویس بھی اس کوشش میں تھا کہ اس فاصلے کو کم نہ ہونے دے۔ تعقب، بھاگنے اور اپنے آپ کو بچانے کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور درختوں کے جھنڈ بھی ختم ہو گئے۔ سامنے پھر میدانی علاقہ آ گیا۔ چاند کی روشنی میں دیکھنا ممکن ہو گیا۔ اویس دور سے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ریلوے کا ٹریک کہاں ہے، لیکن اسے دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس کشمکش میں ایک طرف سے آتی ہوئی ٹرین کی آواز، اس کی تیز روشنی کا نقطہ دکھائی دینے لگا۔ اویس کی سانس پھول چکی تھی، مزید تیز بھاگنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ شاید وہ گر جاتا اور خونخوار کتے اسے نوچ کھاتے، لیکن اسے اپنی جان بچانی تھی۔ ابھی اسے اینی سے بھی ملنا تھا۔ وہ بھاگتا رہا اور کتے اس کے پیچھے لگے رہے۔ ٹرین کی رفتار زیادہ نہیں تھی۔ انجن اس کے سامنے سے گزرا اور ڈبے گزرنے لگے۔ اویس کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح سے کسی ڈبے میں بھاگتے ہوئے سوار ہو جائے۔ سردی کے اس موسم میں ٹرین کے ہر ڈبے کا دروازہ بند تھا۔ وہ ٹرین کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ ٹرین آگے گزرتی جا رہی تھی، کتے اس کے پیچھے تھے۔ سب سے آگے والے کتے کا فاصلہ اتنا ہی تھا۔ اچانک ایک ٹرین کے ڈبے کا دروازہ کھلا۔ ایک آدمی جس کا چہرہ ٹھیک سے اویس بھاگتے ہوئے دیکھ نہ سکا، وہ دروازے پر آیا۔ اس نے پہلے کتوں کی طرف اور پھر اویس کی جانب دیکھا۔ اس آدمی نے اپنا ایک ہاتھ اویس کی طرف بڑھایا۔ اویس نے بھاگتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اپنا بھی ہاتھ بڑھایا۔ اس آدمی نے اپنے ایک ہاتھ سے ٹرین کے دروازے میں لگا ہوا راڈ پکڑا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ اویس کی طرف بڑھائے وہ تقریباً اس کی جانب جھکا ہوا تھا۔ اویس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کتے کا فاصلہ کم ہو گیا تھا، شاید دونوں کے درمیان چند قدم حائل رہ گئے تھے۔ اچانک اویس نے اپنا ہاتھ اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیا اور اس آدمی نے پوری قوت سے اویس کو اپنی جانب کھینچ لیا اور اویس ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ٹرین چلتی رہی اور وہ بھاگتے ہوئے پیچھے رہ گئے۔ ٹرین کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ کمرہ خوف کی تصویر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کمرے میں ایک پرانا پلنگ پڑا ہوا تھا، اس پر کالی چادر بچھی ہوئی تھی۔ پلنگ کے ساتھ ایک میز پڑی ہوئی تھی جس پر ایک سانپ اپنا پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس کے پاس ہی ایک مری ہوئی چھپکلی تھی۔ کمرے کی نکر میں فرش پر ایک انسانی کھوپڑی رکھی ہوئی تھی۔ کمرے میں عجیب سی دہشت اور خوف چھایا ہوا تھا۔ فرش پر اور بھی جانے کیا کچھ بکھرا ہوا تھا۔ وہ بوڑھی عورت جس کی کمر قدرے جھکی ہوئی تھی، وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر وہ اس کمرے سے باہر نکلی اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کے باہر اینی بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی وہ بوڑھی عورت باہر نکلی، وہ اس کی طرف دیکھ کر چونکی۔ اس گھر میں کیسی تنہائی تھی۔ تم آ گئی ہو تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تمہیں یہاں کوئی پریشانی تو نہیں؟ بوڑھی عورت اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں جانا چاہتی ہوں۔ اینی کو اس جگہ سے وحشت ہونے لگی۔ کہاں جاؤ گی اس وقت؟ بوڑھی عورت نے پوچھا۔ رات ہو چکی ہے، تم بیٹھ جاؤ، صبح چلی جانا۔ اینی سوچنے لگی، پھر بولی، میرا گھر ہے یہاں، میں ابھی چلی جاتی ہوں۔ یہ بھی تو تیرا گھر ہے، تم یہاں رہو میرے پاس، مجھے اچھا لگے گا۔ بوڑھی عورت مسکرائی۔ نہیں، مجھے جانا ہے۔ اینی کھڑی ہو گئی۔ میں ایک عرصے سے یہاں اکیلی رہ رہی ہوں۔ میرے تمام رشتے دار مجھے چھوڑ گئے ہیں۔ کوئی بھی مجھے نہیں ملتا، مجھ سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس محلے کے لوگ، خواتین بھی مجھ سے بات نہیں کرتے۔ مجھے دیکھ کر سبھی راستہ بدل لیتے ہیں۔ بچے مجھ سے ڈرتے ہیں۔ کسی کے دل میں بھی میرے لیے پیار نہیں۔ بوڑھی عورت اس کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی۔ اس کے لہجے میں جیسے دکھ تھا۔ اینی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے وہ بوڑھی عورت دکھی اور تنہائی کی ماری ہوئی لگی۔ تم مجھ سے پوچھو گی نہیں؟ بوڑھی عورت نے اچانک اس کی طرف دیکھ کر معصومیت سے کہا۔ کیا؟ اینی چونکی۔ یہ کہ سب لوگ مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے؟ یہ لوگ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ بوڑھی عورت بولی۔ کیوں نہیں بات کرتے؟ اینی کے منہ سے جیسے یہ سوال خود بخود نکلا۔ بوڑھی عورت بولی، سب کہتے ہیں کہ میں جادوگرنی ہوں، میں جادو کرتی ہوں، میرے پاس جادو ہے، میرے پاس جن بھوت ہے، سب یہی کہتے ہیں۔ اینی متوحش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ گھر میں ایک دہشت اور خوفناک قدم جمانے لگا تھا۔ تمہیں میں ایسی لگتی ہوں کیا؟ میں جا رہی ہوں۔ تم چلی گئی تو میں پھر اکیلی ہو جاؤں گی، تنہائی سے مجھے ڈر لگنے لگے گا، تم مت جاؤ۔ اینی نے دائیں بائیں دیکھا، اس کا گلا خشک ہونے لگا تھا۔ اچانک اسے پیاس محسوس ہونے لگی۔ بوڑھی عورت نے فوراً پوچھا، پانی پینا ہے؟ ہاں، اینی نے جواب دیا۔ میں دیتی ہوں۔ بوڑھی عورت اٹھی اور سامنے پڑے ہوئے ایک گھڑے کے پاس چلی گئی۔ اس نے اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا۔ گھڑے کے منہ پر مکڑی کا جال بنا ہوا تھا۔ بوڑھی عورت نے ہاتھ سے وہ جال ایک طرف ہٹایا
اور پاس پڑا گلاس اٹھا کر گھڑے کے اندر ڈالا اور پانی کا بھر کر باہر نکال لیا۔ بوڑھی عورت نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ لو پانی پی لو۔ اینی نے پانی کا گلاس پکڑا اور ایک گھونٹ لگا کر منہ سے الگ کیا۔ اسے عجیب سا ذائقہ محسوس ہوا۔ پی لو، سارا پانی پی لو، بوڑھی عورت نے کہا۔ اینی نے پانی کا گلاس ایک بار پھر منہ سے لگایا اور وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ خالی گلاس اس نے بوڑھی عورت کی طرف بڑھایا۔ اس سے گلاس لے کر وہ پھر گڑھے کے پاس آئی۔ گڑھے سے کپڑا ہٹایا تو مکڑی کا جال پھر گڑھے کے منہ پر ایسے ہی تھا جیسے وہ ابھی کچھ دیر پہلے ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ بوڑھی عورت یہ دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ وہ اینی کی طرف پلٹی تو اینی کرسی پر گری ہوئی تھی اور وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ بوڑھی عورت نے جھک کر اس کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ مسکرائی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ کہہ رہی تھی، تم سب کچھ بھول جاؤ، جو کچھ بھی تمہارے دماغ میں ہے اسے بھول جاؤ، مجھے یاد رکھو، میرے حکم کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرو، تم میری بن کر رہو، کوئی اور میرا نہیں بنا۔ وہ کیسا میرے بنتے میں نے انہیں اپنا بنانے کی کوشش نہ کی۔ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے ان سب سے نفرت ہے۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ میں جادوگرنی ہوں۔ ہاں میں جادوگرنی ہوں، میں عمل کرتی ہوں، میں اس عمل میں بہت آگے تک جانا چاہتی ہوں، سب پر حاوی ہونا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے مجھے تم جیسی ہی لڑکی کی ضرورت تھی۔ تم نہ آتی تو میں اس محلے سے، اس گلی سے کوئی لڑکی اپنے ساتھ لے جاتی، لیکن تم آ گئی اور تم مجھے بہت اچھی لگی۔ اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گی۔ بوڑھی عورت کہہ کر چپ ہو گئی۔ پھر وہ ہنسی۔ اس کی ہنسی خوفناک قہقہوں میں بدل گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بوڑھی عورت پاگل ہو گئی ہو۔ اینی کی آنکھ کھلی تو اس نے غنودگی کے عالم میں اپنے ارد گرد نگاہیں گھما کر دیکھا۔ اس کی نگاہ کمرے کی چھت سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر آنکھیں کھولی تو اس کا دماغ بھی بیدار ہو چکا تھا۔ اینی نے اپنی گردن اٹھائی۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں کھڑکی سے دھوپ کی کرنیں اندر آ رہی تھی اور کمرہ روشن ہو رہا تھا۔ اینی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کمرے میں وہ اکیلی ہی تھی۔ اس نے ایک انگڑائی لی۔ وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دماغ پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وہ چہرے سے ایک دم کھلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اینی کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ اس نے کھڑکی کا ایک پٹ کھولا تو دھوپ اس کے چہرے پر پڑنے لگی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس نے کھڑکی کا پٹ بند کیا اور پھر اپنے بستر کی طرف مڑی۔ اسی اثناء میں کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ بوڑھی عورت اپنی جھکی ہوئی کمر اور مکار چہرے کے ساتھ اندر آ گئی۔ تم جاگ گئی ہو گڑیا؟ بوڑھی عورت نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ اینی اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ ہاں میں جاگ گئی ہوں۔ بھوک لگ رہی ہے تمہیں؟ اس نے سوال کیا۔ کھانے کے لیے کیا ہے؟ اینی بستر پر بیٹھ گئی۔ جو تم چاہو وہی تمہارے سامنے پیش کر دوں گی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جوس پیوں، مزیدار اور تازہ پھل کا جوس۔ اینی نے بوڑھی عورت کی طرف دیکھا۔ ابھی تمہارے سامنے رکھ دوں؟ بوڑھی عورت نے پیار سے دریافت کیا۔ نہیں ابھی نہیں۔ پھر وہ بولی، ہاں ابھی لے آؤ۔ بوڑھی عورت نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ناٹے کٹ والا آدمی کمرے میں نمودار ہوا، جس نے ہاتھ میں ٹرے پکڑی تھی جس پر جوس کا بڑا ہوا جگ پڑا تھا اور ساتھ ایک گلاس رکھا ہوا تھا۔ جوس حاضر ہے، تم جتنا چاہو پی لو، بوڑھی عورت بولی۔ اینی نے جوس گلاس میں ڈالا اور آدھا گلاس پانی پینے کے بعد رکھ دیا۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو، بوڑھی عورت نے کہا۔ ہم کب سے یہاں رہ رہے ہیں؟ اینی نے سوال کیا۔ ہمیں یہاں کئی سال ہو گئے ہیں رہتے ہوئے، بوڑھی عورت بولی۔ کتنے سال ہو گئے ہیں؟ تم پوچھ کر کیا کرنا چاہتی ہو؟ چھوڑو اس سوال کو، بوڑھی عورت نے پیار سے کہا۔ اینی چپ ہو گئی اور پھر بولی، بس کچھ اور نہیں، تم منہ ہاتھ دھو لو، میں باہر ہوں، بوڑھی عورت نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر جانے کے لیے دروازے کے پاس گئی۔ اپنی گردن گھما کر اس نے اینی کی طرف دیکھا اور ایک مکار مسکراہٹ اس کے چہرے پر سج گئی۔ بوڑھی عورت کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اینی اپنی جگہ بیٹھی ہوئی جوس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگی۔ وہ سوچ بھی رہی تھی۔ بوڑھی جادوگرنی نے اپنے عمل سے اینی کی کایا پلٹ دی تھی۔ اس کی سوچوں کو اس نے جانے کہاں منجمد کر دیا تھا۔ اس کی یادداشت کو اس نے سلب کر کے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور جو سوچ وہ اینی کے دماغ میں منتقل کرنا چاہتی تھی وہ اس نے کر دی تھی۔ اب اینی کو محض اس بوڑھی عورت کے سوا اور کچھ بھی یاد نہیں تھا، باقی وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ ٹرین بھاگ رہی تھی۔ وہ ٹرین کا فرسٹ کلاس ڈبہ تھا۔ ٹرین کے اس ڈبے میں مسافروں کا زیادہ رش نہیں تھا۔ مسافر چند تھے جو کہ بکھر کر بیٹھے اور لیٹے ہوئے تھے۔ اویس پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس نے ابھی تک اپنے محسن کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ٹرین کے فرش پر ہی بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد اویس کی سانس بحال ہوئی۔ اس کی دل کی دھڑکن بھی معمول پر آئی۔ پہلی بار اس نے اپنے سامنے کھڑے اس آدمی کی طرف دیکھا جس نے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے ٹرین میں سوار ہونے میں مدد کی تھی۔ وہ اس کے پاس کی سیٹ پر بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک صحت مند شخص تھا۔ اس کی عمر 60 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن اپنی اچھی صحت کی وہ عمر سے کم لگتا تھا۔
اس کی آنکھوں پر چھوٹے فریم کا جازوی نظر چشمہ ٹکا ہوا تھا، اس کا لباس بہترین تھا۔ ایک بار پھر اس نے اپنا ہاتھ اویس کی طرف بڑھایا۔ آپ اٹھ کر یہاں آ جائے، اس کا لہجہ شائستہ تھا۔ اویس نے ایک بار پھر اس شخص کا ہاتھ تھاما اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اویس نے محسوس کیا کہ اس شخص کے ہاتھ میں قوت تھی، اس کا ہاتھ روئی کے گالے کی طرح نرم تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری مدد کی۔ اویس نے ممنون نگاہوں سے دیکھا اور سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس جگہ کی آمنے سامنے والی سیٹیں اور برتھ خالی تھے، وہ دونوں ہی اس طرف بیٹھ گئے۔ وہ شخص اویس کے سامنے بیٹھا، ایک طرف پانی کی بوتل، تھرماس، گلاس، کپ اور پھلوں کی ایک چھوٹی سی ٹوکری پڑی ہوئی تھی۔ پانی پیئیں گے یا پھر گرم چائے بھی ہے میرے پاس؟ اس شخص نے اویس کے جواب کا انتظار کیا۔ تھوڑے سے پانی کے بعد اگر گرم چائے مل جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اویس کو چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ شخص مسکرایا۔ شکریہ اور مہربانی کا لفظ آپ نے دوسری دفعہ استعمال کیا، حالانکہ میں نے وہی کیا جو ایک انسان کو اپنے بھائی کے لیے مشکل گھڑی میں کرنا چاہیے۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں۔ اس شخص نے بوتل سے پانی ایک گلاس میں ڈالا اور پھر وہ اویس کی طرف بڑھا کر اس نے 2 کپ سیدھے کیے اور تھرماس سے چائے ڈال کر 1 کپ اویس کی طرف بڑھا دیا۔ تب تک اویس پانی پی چکا تھا۔ خالی گلاس اس نے خود اس جگہ رکھنے کے بعد شکریہ کہتے ہوئے چائے کا کپ لے لیا۔ رات کے اس وقت کتوں کا پیچھے دوڑنا اور اس ویران جگہ پر آپ کا بھاگنا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس شخص نے چائے کا ایک گھونٹ لینے کے بعد اپنے اندر مچلنے والے سوال کو زبان کی نوک پر لا کر نکال دیا۔ اویس اس سوال کا جواب زیادہ تفصیل سے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس شخص نے اس کے ساتھ ہمدردی ضرور کی تھی، لیکن وہ اس کے لیے ایک اجنبی ہی تھا، اس لیے اس نے چائے کے 2 گرم گھونٹ لینے کے بعد اختصار سے جواب دینے کو ترجیح دی۔ دراصل میں اس شہر میں اپنے کام کے سلسلے سے آیا تھا، لیکن کچھ گنڈے میرے پیچھے لگ گئے، ان سے جان چھڑا کر بھاگا تو انہوں نے میرے پیچھے یہ کتے چھوڑ دیے۔ یہ ٹرین نہ آتی اور پھر اس ڈبے کا دروازہ کھول کر آپ میری مدد نہ کرتے تو شاید میری بوٹیاں اس ویرانے میں کہیں بکھری ہوتی۔ مجھے آپ کی مدد کر کے خوشی ہوئی۔ مجھے خلیل احمد کہتے ہیں، چند کلومیٹر کی مسافت پر میرا شہر ہے۔ میں بہت کم ٹرین کا سفر کرتا ہوں، لیکن آج میرا دل چاہا کہ میں ٹرین کا سفر کروں۔ شاید آپ سے ملاقات ہونی تھی اور مجھے نیکی کرنے کا موقع ملنا تھا۔ اس شخص نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، میرا نام اویس ہے، میرا تعلق شہر سے ہے۔ کیا آپ اسی جگہ اترنا چاہیں گے جہاں میرا سفر اختتام ہو رہا ہے، یا کہ آپ کہیں آگے جانا چاہتے ہیں؟ خلیل احمد نے پوچھا۔ اس طرف میرے سفر کا کوئی جواز نہیں۔ ان کتوں سے جان بچانے کے لیے میں اس ٹرین میں سوار ہوا تھا۔ میں آگے جا کر کیا کروں گا؟ مجھے واپس لاہور جانا ہے، اویس نے جواب دیا۔ آپ میرے ساتھ اتر جائیں، رات میرے گھر گزاریں، صبح آپ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں۔ خلیل احمد اپنی چائے ختم کر چکا تھا۔ اویس نے اپنے کپ میں چائے بچے گھونٹ لیے اور پھر سوچا کہ اسے اینی کو بھی تلاش کرنا ہے، کہیں وہ لوگ اینی کو تلاش کر کے اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سوچتے ہی وہ بولا، کہ آپ کے شہر سے اس وقت لاہور جانے کے لیے کوئی کوچ وغیرہ نہیں مل جائے گی؟ ممکن ہے کہ مل جائے، کیونکہ میں کوچ میں سفر نہیں کرتا۔ کہیں آنا جانا ہو تو اپنی کار استعمال کرتا ہوں، دور کا سفر ہو تو جہاز میں بیٹھ جاتا ہوں، اور موڈ بن جائے تو ٹرین کا ٹکٹ خرید لیتا ہوں۔ خلیل احمد مسکرایا۔ آپ میرے گھر رات گزار کر صبح چلے جانا، آپ کو سفر کرنے میں آسانی رہے گی، لیکن میرا واپس جانا ضروری ہے، اویس بولا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلے جانا، کھانا وغیرہ کھانا چاہیں تو وہ کھا لینا، اس کے بعد میرا ڈرائیور آپ کو کوچ وغیرہ کے اڈے پر چھوڑ آئے گا۔ اس وقت میرا ڈرائیور ریلوے اسٹیشن کے باہر کار لے کر کھڑا ہوگا۔ خلیل احمد نے خلوص سے پیشکش کی۔ اویس کو اینی کی فکر تھی، وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اویس کو چپ دیکھ کر خلیل نے پوچھا، کیا خیال ہے آپ کا؟ اویس چونکا، کس بارے میں؟ آپ میرے گھر تک چلیں گے یا پھر نہیں؟ خلیل احمد کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ اویس کو اپنے خلیے کا بھی خیال آیا۔ اس کا ہونٹ ایک طرف سے پھٹا تھا، بھاگتے ہوئے اس کے جوتے بھی مٹی میں اٹے تھے، بالوں میں بھی مٹی پڑی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے شہر کی طرف جانے سے پہلے ایک بار اپنا خلیہ ٹھیک کر لے۔ آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوگی، اویس نے انکساری سے کہا۔ میری مہمان نوازی ٹھکرا کر آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ خلیل احمد کا احساس متاثر کن تھا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، اویس مسکرایا۔ کسی سے بھی مل کر مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کو اپنے گھر میں مہمان رکھوں۔ آپ آرام کرنا چاہیں اور پھر صبح بھلے چلے جانا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، خلیل احمد نے کہا۔ جیسے ہی یہ ٹرین رکے گی، ریلوے اسٹیشن پر میرا ڈرائیور گاڑی لے کر کھڑا ہوگا۔ اویس ہر لمحے اینی کے بارے میں مضطرب تھا، اس کا دماغ اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ اب یہ بات اسے معلوم نہیں تھی کہ وہ سب لوگ پولیس کی حراست میں چلے گئے ہیں۔ وہ فکر مند تھا کہ کہیں اینی انہیں مل نہ جائے۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اچانک خلیل احمد نے پوچھا۔ اویس چونکا، نہیں کچھ نہیں۔ تو پھر تیاری کر لیں، اسٹیشن آ رہا ہے۔ خلیل احمد نے اپنی چیزیں اپنے بیگ میں رکھنا شروع کر دی۔ اویس اسے دیکھتا رہا، اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ وہ اسی مہمسے میں تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھا۔